मसीह यस्सु के जलाली कुदूस और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम खुदा के पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इसके बाद लैंप टेलीविज़न के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस मिनिस्ट्री के लिए ये मुमकिन किया है कि मीडिया के ज़रिए से भी लोगों तक खुदा के कलाम को जो है वो पहुंचाया जाए। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो बात हम सीखने वाले हैं कफ़ारा के तल्लक से है। कफ़ारे के तल्लक से कफ़ारा क्या है, तो आइए बाइबल मुक़द्दस में से आज हम कफ़ारा के मुतल्लक से जो सीखने वाले हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में पहला यूहन्ना का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत को जो है वो हम पढ़ेंगे। और लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। क्या बाइबल मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा। अब ये वही यानी कि यीशु मसीह नासरी जो है वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कफ़ारे का जो मतलब है, एटॉनमेंट अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है, इससे मुराद है जो इवज़ी बन जाना, इवज़ाना देकर मुतमिन करना। कफ़ारा देने से मुराद है कि नुकसान जो है वो भर देना, तवान, ढंड, फिदिया, इसका मतलब कफ़ारा। तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो एटॉनमेंट से ये जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मुराद लिया जाता है वो इवज़ी बन जाना, कि जो नुकसान है उसकी जो भरपाई है वो हो गई है। और इसी तरीके से जब हम एक और लफ्ज़ अंग्रेज़ी का जो है एक्सपिएशन, तो इनसे मुराद है कुर्बानी देकर गज़ब को ठंडा करना और गज़बनाक शख्स को जो है वो राज़ी करना है। तो याद रखिए, यहाँ पे मेरे और आपके गुनाहों का जो कफ़ारा है वो ना कि सिर्फ मेरे गुनाहों का, ना कि सिर्फ आपके गुनाहों का, बल्कि लिखा है कि तमाम दुनिया के गुनाहों का जो है वो कफ़ारा जो है वो दिया गया है। यानी कि जो गुनाह हो चुका था बाग़े अदन में आदम और हवा से, तो इस तरीके से खुदा का जो गज़ब था वो इंसान पर था, क्योंकि उस गुनाह के सबब से खुदा और इंसान के दरमियान जो थी वो जुदाई पैदा हो चुकी थी। अब उस जुदाई की दीवार को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह ना हो, क्योंकि गुनाह जो है वो एक ऐसा एक संगीन जो है वो हकीकत है, क्योंकि इससे इंसान और खुदा के दरमियान जो है वो जुदाई पैदा हो चुकी थी। जैसा यसाया नबी का सहीफा उसका 59 बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। यानी कि जो हमारी बदकिरदारी थी, जो गुनाह था, उस गुनाह के सबब से जो था वो खुदा और इंसान के दरमियान जो थी वो एक जुदाई जो थी वो पैदा हो चुकी थी, क्योंकि लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम जो है वो हैं। क्योंकि ज़मीन पर कोई भी ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं है, और ना या सिर्फ यही कहे कि मैं सिर्फ नेकी कर सकता हूँ और कोई ख़ता नहीं करता, बल्कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से वो महरूम है। और जब सब ने गुनाह किया तो अब उस खुदा को राज़ी करने के लिए, उसके गज़ब को ठंडा करने के लिए जो था उसका कोई इवज़ी बने, ताकि कोई इवज़ी बनकर उस गुनाह को दूर कर सके, उस गज़ब को दूर कर सके और उसका कफ़ारा बन सके। तो एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह ना हो, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद जो है वो शरीरों से दूर है, शरारत करने वालों से, गुनाह करने वालों से खुदावंद जो है वो दूर है। पहले क्या था? अब देखो, खुदा ने इंसान को बनाया इसीलिए था ताकि वो खुदा से गुफ्तगू कर सके, और ये खुदा का पसंदीदा जो था वो मशगला था कि वो ठंडे वक्त में बाग के अंदर आता और फिर खुदा जो था वो इंसान से
بات کرتا، اسے آواز دیتا، آدم سے گفتگو ہوتی، بات ہوتی۔ اب وہی چیز تھی کہ خدا پھر سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ گناہ کے سبب سے اب وہ جدائی پیدا ہو چکی تھی، اور خدا کا یہ پسندیدہ جو مشغلہ تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ انسان سے میری جو گفتگو ہے، انسان جو ہے، میری بات جو ہے وہ ہوتی رہے۔ تو کیونکہ گناہ کے سبب سے تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی، اب ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ آتا اور پھر سے ملاپ کروا سکتا، پھر سے جو تھا وہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑ سکتا، اور پھر سے جو گفتگو ہے وہ ہو سکتی، بات ہو سکتی۔ بائبل مقدس میں جب ہم حبقوق پہلا چیپٹر اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے تو لکھا، خدا نہ گناہ کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر نظر کر سکتا ہے۔ خدا گناہ کو نہ قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر نظر کر سکتا ہے۔ اگر خدا گناہ کو قبول نہیں کر سکتا، اس پر نظر نہیں کر سکتا، کیونکہ سب نے گناہ کیا، تو پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس نے گناہ نہ کیا ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی چھل نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی بدی نہ ہو، کوئی شرارت نہ ہو۔ باقی روئے زمین پر آپ لوگوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اندر تو گناہ تھے، ان کی زندگی کے اندر تو بدی تھی، شرارت تھی۔ تو ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، تو وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ یسوع مسیح ناصری ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو تھے وہ قربان ہو گئے۔ عبرانیوں 10واں باب اس کی 27ویں آیت کو پڑھتے تو لکھا، لہٰذا وہ گناہ گار جو اپنے گناہ سے پھرنا نہیں چاہتا، خدا کی ہولناک اور غضبناک آتش کا سزاوار ہوگا۔ اگر انسان توبہ نہ کرے، اگر انسان جو ہے وہ خدا کے پاس نہ آئے، تو پھر خدا کا غضب اس پر بنا رہتا ہے۔ اس لیے اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہو سکے۔ گناہ گار انسان جو ہے وہ گناہ کے مسئلے کو خود جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ برا ذبح کیا جاتا اور ان کا وہ عوضی بن جاتا تھا۔ ایک ایسا گناہ گار شخص، اس کا عوضی جو تھا وہ برا بن جاتا، اور وہ اس پر ہاتھ رکھتے اور اسے قربان کر دیتے کہ اب اس کے گناہ کا جو کفارہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، کہ اب یہ گناہ سے جو ہے وہ بری ہے۔ اس لیے وہ برا جو ہے اس نے وہ گناہ جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم گنتی جو 32واں چیپٹر 23ویں آیت پڑھتے تو لکھا، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ جو ہے وہ تم کو پکڑ لے گا۔ اور گناہ جو ہے وہ کرے گا، پکڑ لے گا۔ اب اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو کہ میراثی طور پر جو ہے وہ ہمیں ملا ہے، وراثت میں مل گیا ایک گناہ جو ہے، تو اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو تھا خدا کے بیٹے کو آنا پڑا، کیونکہ انسان جو تھا وہ جتنا مرضی پاک صاف ہو جاتا، جتنے مرضی وہ اپنے لیے بیلوں اور بکروں کا خون جو تھا وہ بہا دیتا یا اس کے لیے وہ قربان ہو جاتے، تو بھی اس کے مسئلے کو کوئی حل جو تھا وہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی تاکہ وہ جو پلیدگی تھی، وہ گناہ کے سبب سے جو پلیدگی آ چکی تھی انسان کی زندگی کے اندر، اس کا فدیہ جو ہے وہ کوئی ایسی شخصیت دیتی جس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا۔ جب ہم زبور 49 کو پڑھتے تو لکھا، وہ اپنی دولت سے اپنی بھائی کی پلیدگی کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ کوئی دولت، کوئی روپیہ پیسہ جو تھا وہ انسان کو نہیں بچا سکتا تھا، اس کے گناہ کا کفارہ جو تھا وہ نہیں دے سکتا تھا، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور میں اپنے گناہ سے جو ہے وہ پاک ہو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب ہم دیکھیں ذرا، ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے، جیسے بائبل مقدس میں ہم یوحنا 3:16 کو پڑھتے لکھا کہ جو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اب جو کوئی سے مراد ہے کہ جو کوئی بھی، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب بھی جتنے بھی ہیں، اگر یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور وہ بول سکتے ہیں خدا نے میرے گناہ کو جو ہے مجھ سے دور کر دیا ہے، میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، مجھے خداوند یسوع نے اپنے لہو سے جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیا ہے۔ یہ تو خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پہلے بیلوں کا، بکروں کا، بیڑوں کا خون بہایا جاتا اور انسان کے لیے اس کا کفارہ ادا ہو سکتا، لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار اپنا خون جو تھا وہ بہا دیا میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ جو ہم گناہ سے بری ہو سکیں
اس گناہ کی لعنت سے آزاد ہو سکے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کرتے، انسان کوشش کرے تو بھی وہ اپنے گناہ سے جو ہے وہ خود نہیں نکل سکتا، یا اس کا حل جو ہے وہ خود سے بھی نہیں نکال سکتا کہ وہ کوئی حل نکالے خود سے، بلکہ اس کو ضرورت پڑے گی یسوع مسیح ناصری کی، کیونکہ اس کے لہو کے اندر جو ہے وہ یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو چھڑا سکتا ہے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب یہی جو لہو ہے جو کیا کرے گا؟ کفارے کا کام کرے گا۔ یہی وہ جو لہو جو بہایا گیا ہے یسوع مسیح کا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس غضب کو ٹھنڈا کرے گا اور خدا کو کیا کر سکتا ہے؟ راضی کر سکتا ہے۔ اور یہ توان تھا، یہ جو تھا کفارہ تھا، اور یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے کفارہ دے دیا۔ لکھا ہے وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صرف میرے ہی گناہ کے لیے وہ صلیب پر نہیں ہوا، صرف میرے لیے وہ قربان نہیں ہوا، صرف میرے لیے نہیں ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی ہے، صرف میرے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے۔ اب اس گناہ کا علاج تھا وہ یسوع مسیح ناصری کا وہ لہو تھا، کیونکہ یسوع کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور ان میں سے ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی تو نے کوئی ایسا گناہ کیا۔ کسی کی ضرورت نہیں، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یسوع کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا برا وہ قربان ہو گیا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اس کے خون بہانے سے جو ہے وہ میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے۔ ہم خود سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے کہ گناہ کا علاج ہو گیا ہے یا گناہ ہم سے دور ہو گیا، بلکہ تیتوس کا خط کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 3 باب اس کی 5ویں آیت کو تو لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کام بڑے اچھے تھے، نیک تھے، یا پھر ہم نے ایسے کام غریبوں کے لیے کیے ہیں، ایسے کام ہم نے چرچ بنانے کے لیے کیے ہیں، تو راست بازی کا کوئی بھی جو کام ہے وہ ہم کو نجات نہیں دے سکتا کہ ہم راست بازی کے کاموں سے ہم نے نجات پائی ہو۔ جو ہم نے خود کیے ہیں ان سے ہم نجات نہ پا سکتے تھے نہ ہم نے پائی ہے، بلکہ لکھا ہے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کا وسیلہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا کہ خدا نے اپنے فضل کی دولت سے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے سامنے جاتے ہیں اور اسے باپ یعنی ابا کہہ کر جو ہے وہ بلا سکتے ہیں اور پکار سکتے ہیں۔ نہیں تو ہمارے اندر کوئی بھی ایسی طاقت، کوئی بھی ہمارے اندر ایسی کوئی لیاقت، کوئی ایسی وقت نہیں تھی کہ ہم نے کوئی بڑے کام کیے ہوں، یا پھر ہم نے راست بازی کے کوئی کام کیے ہوں، یا ہم نے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے کر کے، یا چرچ بنانے، یا اور ایسے بہت ساری چیزیں کر کے، ہم نے خیرات کر کے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کاموں کے سبب سے ہم راست باز بن گئے ہیں، یا ان کاموں کے سبب سے جو ہے وہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، یا ہمیں معافی مل گئی ہے، یا پھر سے ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، یا خدا کے ساتھ پھر سے ہماری بحالی کا وہ دروازہ جو ہے وہ کھل گیا، تو یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم خود سے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تھے، نہ آج تک انسان نکال ہی سکا ہے، نہ اس کا حل ہے ہی۔ اگر حل ہے تو وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری کا لہو ہے۔ اگر ہم اس لہو کو مانتے ہیں، اس لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں، یا اس لہو پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ لہو جو یسوع مسیح نے صلیب پر بہایا، یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے صلیبی موت مرا، صلیب پر قربان ہو گیا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کل لگے، کلام مقدس کے مطابق وہ موا، وہ دفن ہوا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، اس کے لہو پر ہے، اس کی صلیب پر ہے کہ وہ صلیبی موت مرا ہے، اور اس پر ایمان ہے کہ وہ قبر کے اندر گیا اور پھر وہ زندہ ہوا اور پھر آسمان پر چلا گیا، تو پھر یاد رکھیے ہمیں ایک اسی شخصیت کے پیچھے آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس پر ایمان لائیں اور ابدی زندگی جو ہے وہ پا سکیں۔ اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ میرے بڑے اچھے کاموں کے سبب سے میری مخلصی ہو گئی ہے، میری رہائی ہو گئی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ خدا نے کیا لکھا ہے؟ بلکہ لکھا ہے کہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نیا بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ نیا بن گیا ہم۔
اور عہد عتیق میں اگر کفارے کے بارے میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہارون سردار کا نے ایک جو فانی قربانی دے کر اس کا خون جو تھا وہ خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام پر لے جاتا اور پھر کفارے کے لیے اس کو چھڑک دیا جاتا کہ بھائی اس طریقے سے جو تمہارا جو ہے وہ کفارہ ہو چکا ہے۔ آبار کی کتاب کو پڑھے 16ویں 17ویں چیپٹر کو، خروج کی کتاب کو 30ویں چیپٹر کو پڑھے 32ویں چیپٹر کو، اسی طریقے سے گنتی کی کتاب کے اندر 15ویں چیپٹر کے اندر، 28ویں چیپٹر کے اندر، 41ویں چیپٹر کے اندر، 25ویں چیپٹر اور 35ویں چیپٹر کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو عہد عتیق کے اندر جو ہے وہ ملیں گی کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو تھے وہ کفارے کے لیے بیلوں کا، بکروں کا جو خون جو تھا وہ بہاتے اور پھر ان کو چھڑکاؤ کیا جاتا، اور اس طریقے سے یہ سمجھتے کہ اب جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب ہم عہد جدید میں جاتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے جب ہم رومیوں 3 باب اور اس کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیں ذرا 25ویں آیت کو، تو وہاں پہ لکھا ہے اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر جو ہے وہ کرے۔ یعنی کہ خدا نے اس خون کے باعث ایک ایسا کفارہ جو تھا وہ ٹھہرا دیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، کہ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنا شافی مان لیتے ہیں، اپنے گناہ جو ہیں وہ اسے دے دیتے ہیں، کیونکہ خداوند کی آنکھ جو ہے وہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو میرے اور آپ کے گناہوں کا جب کفارہ ہو چکا ہے تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ بیڑوں اور بکروں کا خون لے کر جائیں یا ایسی قربانیاں پیش کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا جو برہ ہے وہ قربان ہو چکا ہے ہزاروں سال پہلے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم صرف اس کی صلیب کے پاس جائیں، اس کلام کے مطابق اس کی حضوری میں بیٹھے، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر مانگے، وہ لہو جو یسوع مسیح نے صلیب پر بہایا ہے ہزاروں سال پہلے۔ کہے کہ خداوند یسوع مجھے اپنے لہو سے دھو دے، مجھے پاک کر دے، تو وہ پاک کرنے میں قادر ہے۔ اور اسی خون کے وسیلہ سے دیکھو میری اور آپ کی بقا، اسی خون کے وسیلہ سے جو ہے میری اور آپ کی خلاصی اور مخلصی ہوئی ہے، اسی خون کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو چکا ہے، جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کیا اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے کاموں سے صرف ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کاموں سے جو ہے وہ ہم راست باز بن گئے ہیں؟ اگر تو ہم اس غلط فہمی سے ہیں تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیجئے اور اسے قبول کیجئے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا باپ ہے، باپ معاف کرتا ہے۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم گناہگار تھے، اور محبت ایسی تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اور گناہ کی حالت میں ہی خدا باپ نے ہم سے محبت کی۔ اگر ہم ان گناہوں کو یسوع مسیح کی صلیب پر دیں، اسے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن چکا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ میں گاڈ بلیس یو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اقرار کیجئے، میرے ساتھ اقرار کیجئے کہ یسوع مسیح ناصری، تو نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، نہ کہ میرے گناہوں کا بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا تو نے کفارہ دیا ہے۔ آئیے ایمان سے بولنا شروع کریں، جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہزاروں سال پہلے قربان ہو گیا۔ آئیے اس کی صلیب کو، اپنے صلیب کو مانیے کہ وہ صلیبی موت مرا ہے، اس کی صلیب کو جانیے، کیونکہ وہ صلیب جو ہے وہ فتح کا نشان ہے۔ ایک وقت تھا
کہ وہ لعنت گنی جاتی تھی، لیکن ہمارے لیے فتح کا نشان بن گئی کہ یسوع مسیح نے اسی صلیب پر چڑھ کر میرے اور آپ کے گناہوں کی جو ایک لمبی لسٹ تھی ان کا برملا تماشا بنا دیا اور معاف کر دیا، پاک صاف کر دیا، ہمیں دھو دیا، ہمیں پوتر کر دیا۔ اگر کوئی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ موت میں سے نکل کر زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس پر موت کا کوئی جو ہے وہ دبدبا نہیں ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کا بیٹا ہے، یسوع مسیح کی بیٹی بن گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، یسوع کے خون کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ایمان لائیں یسوع مسیح پر کہ تو میرے لیے قربان ہوا ہے، تو نے میرے لیے مار کھائی ہے، تو میرے لیے صلیبی موت مرا ہے۔ خداوند یسوع جی تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے، تو مجھے پاک اور صاف کر دے، مجھے پوتر کر دے، کیونکہ تو معاف کرنے والا خدا۔ آئیے بولنا شروع کریں، ہیلیلویا۔ خدا باپ میں ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح ناسی، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے بڑے رحم کے لیے، تیرے بڑے ترس کے لیے کہ تو میرے گناہوں کا تو نے کفارہ دیا ہے، تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا، تو ہوا، تو دفن ہوا، تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور خدا باپ آج جتنے بھی خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، ان سب کے لیے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا دے، ان کے گناہوں کو دور کر دے، ان کی زندگیوں سے ان کی بدی جاتی رہے، ان کا گناہ جاتا رہے۔ جتنے لوگوں نے آج تجھے اپنی زندگی دی ہے خداوند یسوع کے نام میں وہ ان کے گناہ مٹائے جائیں، یسوع کے نام میں تیرے پاک لہو سے دھو دیتے ہیں، پاک اور پوتر کر دیتے ہیں، ابلیس کے سارے منصوبوں کو تیرے بیٹے یسوع نام میں باندھ دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں ابلیس کا کوئی منصوبہ چلنے نہ پائے، بلکہ خداوند یہ تیرے خاندان، تیرے بیٹے اور بیٹیوں میں خداوند شامل ہو چکے ہیں، ان پر تو فضل کرنا، رحم کرنا، ترس کرنا، ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق یہ زندگی گزارے۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند آج جتنے لوگوں نے اپنی زندگی تجھے دی ہے خداوند ان کی بیماریاں بھی جائیں، ان کے دکھ جائیں، ان کی لعنتیں جائیں، پریشانیاں جائیں، اور ابلیس کے منصوبے ختم ہوں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند یسوع تو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، تو بلیدان ہوا ہے، تو نے ہمیں دھو کے پاک اور صاف کیا ہے، اور ہمیں یہ حق دے دیا کہ ہم خدا باپ کے سامنے جا کر اسے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں لیمپ ٹیلی ویژن کے لیے اور اس ساری منسٹری کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، انہیں بڑھانا اور پھلدار کرنا، کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا، آسمان کھلا رہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔